नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़ीना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह कहफ शुरू करेंगे। सूरह कहफ जो है वो मक्की सूरा है और बिल्कुल जैसे अगर मक्की दौर को हम 4 अदवार में डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर चार अदवार में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये जो सूरह कहफ नाजिल हुई, ये मक्की दौर का जो है थर्ड पीरियड था जिसमें ये नाजिल हुई। और उसमें जो थे वो हिजरत कर चुके थे सहाबा कराम हबशा की तरफ। ठीक है, हालात बहुत ज़्यादा नासाज़गार थे, बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हुआ था मुसलमानों के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे वो हालात हैं और इसी हालात के ऊपर हम ये जो पढ़ेंगे सूरह कहफ को, उसी तरह के जो इसमें जो अल्लाह ताला ने जो कम्फर्ट किया सहाबा कराम को भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, कि देखिए इस तरह के जो वाक़यात थे, उसमें हमने किस तरह से लोगों को साबित कदम रखा, तो उसमें जो वाक़यात हैं वो हमें बताए गए हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंस जो सूरह कहफ की जो बहुत ज़्यादा आती है, वो कुछ मतलब बाज़ जो इसकी हदीस है वो कहा जाता है कि वो ऑथेंटिक नहीं है। जो सही बुखारी के अंदर वो ये है कि जो भी उसकी जो है 10 या 3 आयतें मेमोराइज़ करेगा, वो दज्जाल के फितने से उसको जो है महफूज़ करेंगी। ठीक है ना? ये जो है बुखारी की है। और इसके बारे में फिर ये भी कहा जाता है कि दज्जाल के फितने से महफूज़ करने के लिए कि जो है एक वक़्त ऐसा आएगा जब दज्जाल का जो फितना होगा, ठीक है? उसमें लोग जो है अपना ईमान बचाने के लिए इसी तरह जो है वो गारों की तरफ भागेंगे। जिस तरह से असहाबुल कहफ जो थे वो गारों की तरफ भागे थे अपने आप को बचाने के लिए, अपने अपने ईमान को अपने आप को साबित कदम रखने के लिए ईमान के ऊपर। तो एक दौर ऐसा भी आएगा जिसमें दज्जाल आएगा, उसमें जो है लोग अपने ईमान को बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ निकलेंगे। इसके अलावा हमें इसमें ये बात भी पता चलती है कि अल्लाह ताला ने जो इस पूरी सूरह के अंदर 4 ट्रायल जो हमें बताए हैं, यानी 4 वाक़यात हैं। उसमें जो है एक जो वाक़या है वो ईमान की आज़माइश के लिहाज़ से है, एक माल की आज़माइश के लिहाज़ से है, एक इल्म की आज़माइश है और एक ताकत की आज़माइश के लिहाज़ से है। ठीक है? और इसमें क्या ख़ास चीज़ थी जो मैंने बतानी थी? हाँ, अ, सही है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको जो है जब हम आगे चीज़ें आएँगी तो इंशाल्लाह जो भी याद आता जाएगा मैं आप लोगों को जो है इसके अंदर जो है वो बताती चली जाऊँगी। और देखिए कुरान को पढ़ने का मकसद जो होता है वो हम जो इतनी ज़्यादा जो रिवायात हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है कि ये सूरत पढ़ ली, ये सूरत पढ़ ली, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें पूरा कुरान पढ़ने वाली चीज़ है। कि हम जो है जैसे लोग जो है सिर्फ़ सूरह यासीन को स्पेसिफ़िक कर लेते हैं, उसका विर्द करवा लेते हैं या उसको बैठ के जो है वो पढ़वा लिया तो कहते हैं ये इनफ़ हो गई। तो कोई भी सूरत जो है वो इस तरह इनफ़ नहीं होती, पूरा कुरान है। इस तरह लोगों ने जो क्या किया, लोगों ने पंचसूरा बना ली, ठीक है ना? कि 5 सूरतें पढ़ लें, रोज़ाना उठ के वो 5 सूरतें पढ़ लें, बस वो काफ़ी हो गई, नहीं। कुरान जो है वो पूरा पढ़ने की चीज़ है। कुरान की कोई अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कुरान में जो है कुछ सूरतों को स्पेसिफ़िक नहीं किया। ठीक है ना? पूरा कुरान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो पढ़ते थे तरतीब के साथ, उसको दोहराते थे, जितना कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतर जाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उसको दोहराते थे। तो पूरा कुरान बेसिकली जो है पढ़ने की चीज़ है, अमल का। आप देखिए हम हर सूरत पढ़ते हैं, हमें हर सूरत से कहीं न कहीं कोई न कोई सबक हासिल हो रहा होता है। कोई भी सूरह हम पढ़ के ऐसी नहीं गए जिससे हमें कोई सबक हासिल नहीं होता। तो कुरान को बस हम चंद सूरतों को अपने लिए वो ना कर लें कि बस हम इसी की तिलावत करेंगे और बाकी पूरे कुरान को जो है हम छोड़ देंगे, नहीं। पूरा कुरान ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? और उसी में एक जो है सूरह कहफ भी है। अब हम इसको पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस सूरह कहफ के अंदर जो है ज़ाहिर-सी बात है, कहफ का मैंने आपको बताया था, एक होता है गार और एक होता है कहफ। कहफ होता है वो बिल्कुल खुला हुआ गार, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड खुला हुआ और जो गार होता है वो बहुत ही छोटा-सा। जब हमने पढ़ा था ना कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते वक़्त अबू बकर के साथ गार सोर में जब करे थे तो बिल्कुल छोटा-सा गार था वो, कि मुश्किल से जो है 1 या 2 आदमी उसमें समा जाएँ। लेकिन जो कहफ था जो है वो बड़ा ओपन गार होता है, इसमें आराम से लेट-बेट सो सकते हैं। ठीक है? तो ये फ़र्क है कहफ में और गार में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन यअमलून अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीन फीही अबदा। तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की और इसमें कोई टेढ़ न रखी, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब, ताकि वो लोगों को अल्लाह के सख्त अजाब से खबरदार कर दे। ताकि वो लोगों को अल्लाह के सख्त अजाब से खबरदार कर दे और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि इनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने हम ये देखते हैं कि इस सूरत को भी अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तारीफ से शुरू किया है। इसी तरह हम पिछली भी सूरतों में जा पढ़ चुके हैं कि सूरह फातिहा, सूरह अनाम, सूरह सबा, सूरह फातिर, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो शुरू होती है इसका मतलब है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि अल्लाह की तारीफ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह ही की तारीफ है। दुनिया की तो तारीफ आप करें ना करें, लेकिन अल्लाह की तारीफ तो हर हाल में होनी है। ठीक है ना? इसका एक पॉइंट तो ये है कि अल्लाह की तारीफ जो है वो हर हाल में होनी है। और दूसरी तारीफ अल्लाह ताला की इस लिहाज से भी कि अल्लाह ताला ने ये जो किताब उतारी है अपने नबी के ज़रिए, उसमें हमारे लिए जो हिदायत का सामान है, उसके लिए भी अल्लाह ताला की जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ है। बहुत शुक्र है कि उसने हमें सीधा रास्ता दिखाया। ठीक है? ये किताब जो है वो पूरी दुनिया के लिए है, पूरे लोगों के लिए है, लेकिन हिदायत जिसको मिल जाए उससे बड़ी उसके लिए कीमती चीज़ क्या हो सकती है। तो इसमें भी अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह की तारीफ है जिसने ये किताब अपने बंदे पर नाज़िल की। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अला अब्दिही, अपने बंदे पर। हमने पहले भी पढ़ के गए कि अल्लाह ताला जो है जब अपना कह के किसी को मुखातिब करता है, अपना नाम लगाता है उसके साथ, तो उसको ऑनर देना होता है, उसको इज्जत देनी होती है। ठीक है? ये मेरा बंदा है। ठीक है? ये और मैंने जैसे बताया था ये मेरा घर है, जैसे बैतुल हराम मेरा घर है, मस्जिद भी अल्लाह का घर है, सारी मस्जिदें अल्लाह का घर है। तो वो ऑनर के लिए होता है। और फिर अल्लाह ताला ने जो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ग्रेटनेस बयान की है, अपना बंदा फरमाया है, वो 3 वजह से बयान फरमाया है कि एक तो ये कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो है वो रेवलेशन उतारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही उतारी, ठीक है ना? और फिर उनको अल्लाह ताला ने फिर ये कि डिफेंड किया अल्लाह ताला ने कुरान ही के अंदर, कि कम्फर्ट किया कि तो अगर तुम्हें शक है कि जो कुछ हमने अपने बंदे पर नाज़िल की, तो तुम ऐसी सूरह बना लाओ। तो डिफेंड किया ना अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हम कह रहे हैं कि ये हमारे नबी हैं और तुम कह रहे हो अगर ये झूठ है तो तुम खुद कुरान बना के ले आओ। ठीक है ना? और फिर अल्लाह ताला ने हमने पीछे जो पढ़ के गए जिसमें अल्लाह ताला ने कहा था कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, कि अल्लाह ताला जो है अपने बंदे को एक रात मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक ले गया। तो उनको कोई गिफ्ट देना हो, कोई अज़मत देनी हो, कोई बड़ाई देनी हो, तो अल्लाह ताला जो है उसको अपना बंदा कह के जो है मुखातिब करते हैं। तो तीनों जगह पे अल्लाह ताला ने अपना बंदा कहकर जो है या खिताब किया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तीनों मकासद बयान थे। एक जगह रेवलेशन, यहाँ पे रेवलेशन है। एक जगह जो सूरह हमने उसमें पढ़ी उसमें जो है वो अल्लाह ताला ने सूरह असरा जो पढ़ी उसके अंदर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट दिया गया। और दूसरी और सूरतों में जो है अल्लाह ताला ने अपना बंदा कह के मुखातिब किया, सूरह फुरकान है शायद, उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने डिफेंड किया अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमने ये जो किताब अपने बंदे पर नाज़िल की है, तो अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम भी ऐसी सूरह बना लाओ। अब अल्लाह ताला ने यहाँ बताया कि वलम यजअल लहू इवजा, कि इस किताब के अंदर जो है वो कोई क्रिकेटर्स नहीं है, कोई टेढ़ नहीं है। यानी टेढ़ से मुराद क्या है कि कोई ऐसा आइडिया नहीं है, कोई ऐसा थॉट नहीं है, कोई ऐसे किस्से नहीं है, कहानियाँ नहीं है, तौहीमात नहीं है जो इसका मौजू हो। यानी कोई भी ऐसी चीज़ किस्से कहानियाँ मनगढ़ंत चीज़ें जो होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो है कोई हकीकत नहीं होती। इंसान के ख़्याल में कोई आइडिया आया, कोई थॉट्स आई, तो ज़रूरी नहीं है कि वो थॉट्स जो है वो उसकी हमेशा रहने वाली हों या हकीकत पे मबनी हों, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इसमें इस तरह की जो है वो कोई चीज़ भी नहीं है। और इसी वजह से जो है अल्लाह ताला की यहाँ पर तारीफ़ भी बयान की है कि इट लीड टू खैर, यानी ये जो अल्लाह ताला ने जो किताब उतारी है हमारे लिए, इसमें ना किसी किस्म की कोई टेढ़ नहीं है, इसमें ये बिल्कुल स्ट्रेट है, क़य्यिम है, इसलिए जो है ये हमें भलाई की तरफ लेके जाएगी।
ہماری ہدایت کی طرف یہ کتاب جو ہے ہمیں لے کر جائے گی۔ پھر اس قرآن کے اللہ نے یہ تعریف کی کہ اللہ یہ ایک عوج نہیں ہے اس کے اندر، دوسری یہ کہ قیم ہے، یعنی قائم ہے، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ نے عوج کہہ کے اور قیم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس کا کمپلیٹ ڈسکرپشن بیان کر دیا۔ ایک طرف تو کہہ دیا کہ اس کے اندر کوئی تیڑ نہیں ہے، اور دوسری ایک طرف نگیشن کر دی، اور دوسری طرف کہہ دیا کہ یہ قائم ہے، قیم ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بلکہ یہ کہ یہ اسٹریٹ ہے، مستقیم ہے، یہ سیدھا رکھنے والی ہے، یہ کتاب جو ہے سیدھا رکھنے والی ہے چیزوں کو۔ اور اس میں 3 معنی آتے ہیں قیم کے اندر، ایک تو یہ کہ یہ سیدھا رکھنے والی ہے، ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ مہیمن ہے، میں نے آپ بتایا تھا کہ مہیمن کیا چیز ہوتی ہے، حفاظت کرنے والی ہے، یعنی جتنی پیچھے بکس آ چکی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، اور جو کچھ اس میں غلط چیزیں تھیں ان کو ڈینائی کر رہی ہے، اور جو صحیح چیزیں تھیں ان کی اصلاح کرنے والی ہے، بتانے والی ہے۔ اور پھر تھرڈ چیز یہ کہ معتدل ہے، اس میں کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی احکام ہمیں ایسے نہیں دیے، کوئی بات ایسی نہیں دی جو ہمارے کیپیسٹی سے بیونڈ ہو، اس میں اعتدال ہے۔ قرآن کے اندر جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جسٹلی بیلنس، ہر لحاظ سے بیلنس ہے، اور زندگی کی جو بیلنس لائف ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے بیان دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے عوج اور قیم جو ہے وہ قرآن کی کمپلیٹ ڈسکرپشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہاں پر جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا قرآن کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب یہ جو ہے اس چیز سے ڈرائے کہ شدید عذاب سے، کہ اگر انسان جو ہے اس پر ایمان نہیں لائے گا، اس پہ جو باتیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ شدید عذاب ہے، اور جو مان لیں گے ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا اجر جو ہے دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اب کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے باسن شدیدن کا مطلب کیا ہے کہ بہت ہی شدید سزا، یعنی ہو سکتا ہے وہ دنیا میں بھی دکھا دے اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں بھی اپنے پاس یعنی اللہ کے پاس سے۔ اور یہاں پر جو خوشخبری دی گئی ہے، کیونکہ انبیاء جو آتے ہیں خوشخبری دینے آتے ہیں، یا پھر انذار کرنے کے لیے آتے ہیں، اور خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ صرف یہ کہنے سے خوشخبری نہیں مل جائے گی، صرف لا الہ کہنے سے خوشخبری نہیں مل جائے گی۔ لا الہ کہنا اس وقت قائم آئے گا جب اس لا الہ کو پڑھ کر انسان نے اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی میں عمل کیا ہوگا۔ جب وہ یہ لا الہ جو ہے انسان، کیونکہ لا الہ جو ہے لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، اور جب یہ اسی وقت جنت کو کھول پائے گی جب ہم نے اس کو اپنے دل کے ثبات کے ساتھ پڑھا ہوگا، اس کے مطابق عمل کیا ہوگا۔ لیکن ایک شخص نے لا الہ پڑھ کر، ہم کہتے ہیں نا کہ آخری شخص بھی جہنم سے نکل جائے گا اگر اس نے لا الہ پڑھا ہوگا، لیکن اگر اس نے لا الہ پڑھ کر الٹے کام کیے، اس نے لا الہ تو منافقین نے بھی پڑھا، ٹھیک ہے نا، لیکن اب جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے، تو منہ سے لا الہ کہنا کام نہیں آئے گا، بلکہ جب تک کہ انسان نے اس کو اپنے دل میں نہ اتارا ہو، اس کے مطابق عمل نہ کیا ہو۔ لیکن اگر اس نے اگر زندگی اگر برائیوں میں گزاری، کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن شرک نہیں کیا، تو بھی اس کی جو ہے وہ معافی اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ اور پھر دوسری چیز ایمان لانے کے بعد جو ہے دوسرا چیز ہے عمل صالحات، یعنی عمل صالحات یعنی ایمان جو ہے وہ عمل کے بغیر بیکار ہے، اور عمل جو ہے وہ ایمان کے بغیر بیکار ہے، کہ انسان یہ کہے کہ میں ایمان لے آیا اور میں کوئی عمل نہ کروں تو پھر کیسے اس کی بخشش ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے وہ چاہے اچھے عمل کر لیں، ہم ان کو ڈسٹ بنا کے اڑا دیں گے۔ تو اچھے اعمال جو ہیں وہ کرنا ضروری ہے۔ اب اچھے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ وہ تمام اعمال جن کے اندر جو وہ اخلاص ہو، وہ خلوص نیت کے ساتھ کیے جائیں، وہ اللہ جو اس میں جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں اس میں، اور پھر وہ سنت کے مطابق ہوں، یعنی ایک تو اخلاص ہو ان میں، اور وہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا ہے اس کے مطابق ہوں۔ تو ہمارا عمل جب ہی اپرووڈ ہوگا جب ہم اس قرآن کو اور اس کو ہمارا عمل جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، فری آف انوویشن ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور ہمارا عمل جو وہ اخلاص کے ساتھ جو وہ کیا جائے گا، یہ عمل جو ہے وہ پھر قبول کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں بھی کہا ہے کہ مخلصین لہ الدین حنفاء، دین کو جو ہے میرے لیے خالص کر لو، بالکل حنیف، نہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، کہ حنیف کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف ہو جانا، بالکل سب چیزوں سے کٹ کر ایک طرف ہو جانا۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ سب سے کٹ کر اللہ کی طرف جو ہے انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ اور پھر اسی طرح وہ اعمال جو ہے وہ قبول نہیں جس کی بیس جو ہوگی وہ دکھاوا اور ریاکاری پہ ہوگی، جس کا جو مقصد جو ہوگا
وہ اللہ کی رضا نہیں ہوگا، تو وہ اعمال بھی جو ہے وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ان لہم اجرن حسنا، تو ان کے لیے، جو ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے، عمل نیک کریں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے وہ بہترین اجر ہے۔ اور اجر کیا ہوتا ہے؟ اجر انسان کو اس کی جو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس پر اس کا اجر ملتا ہے۔ تو جتنی زیادہ بندے نے مزدوری کی ہوگی، جتنا زیادہ اپنا ٹائم اس کے اندر لگایا ہوگا، اس کو اسی حساب سے جو ہے وہ اس کی مزدوری دی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کی جزا احسان کے بدلے کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی جو تم نے کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دے گا۔ تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر وہ کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا جو کا بدلہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں دے گا۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ فَمَن زُحْزِحَ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو جو جنت کی جو سکسیس ہے، اس کا انحصار ہمارے ایمان پر اور ہمارے اعمال پر ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ماں کسی نہ فیہ ابدا، وہ ہمیشہ اس جگہ رہیں گے، اس جنت میں جو ہے وہ ہمیشہ، کبھی بھی، وہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہوں گی، وہاں پھر موت نہیں آئے گی، وہاں موت کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس سے یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک ناقص چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کے لیے حقیر ہے، اللہ کے نزدیک جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی۔ تو جو اصل رہنے والی جگہ ہے وہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان لوگوں کو ڈرا دو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اولاد کو پکڑ لیا۔ جی، وہ سب کوئی آ رہا ہے، ایک منٹ ٹھہریے گا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈرا دو۔ اب یہاں پہ خوشخبری کا بھی تھا، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور کس کو ڈرانا ہے؟ ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑی ہے۔ یہ اولاد پکڑنے کا جو معاملہ ہے، یہ نہ صرف جو مشرکین نے پکڑا ہوا تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا تھا، بلکہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے بھی اللہ کا بیٹا بنایا تھا۔ عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو ڈراؤ کہ جو اپنے منہ سے جو ہے وہ کیسی بات نکالتے ہیں کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، جس کا علم نہ انہیں ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ یعنی اپنے منہ سے اتنی بڑی بات نکالنا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، کتنی سخت ترین بات ہے۔ یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی گروس یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ اور ہم قرآن میں پڑھا ہم نے کہ جو زمین اور آسمان جو پھٹ پڑے، زمین اسپلٹ اپارٹ ہو جائے، پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے موو کر جائے، تباہ ہو جائے، کہ جو ہے جس طریقے کی یہ بات جو ہے موو کرتی ہے۔ ہم نے کہا نا زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ٹل جانے سے روکا ہوا ہے، جو شرک جو کرتے ہیں جس کی وجہ سے۔ لیکن یہ اللہ ہی کی رحمت ہے، اللہ ہی تعالیٰ کا صبر اور تحمل ہے کہ وہ لوگوں کو جو یہ ہونے دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کی سنت ہے کہ وہ لوگوں کے معاملات میں جو ہے وہ زبردستی نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ اگر ہمیں زبردستی ہی کرنا ہوتا تو ہم اپنے ایک ہی امت بنا دیتے اگر زبردستی کرنا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائسز دی ہوئی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑے رکھتا ہے، ہمیں ٹائم دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر ایک وقت آئے گا جب ٹائم کا مہلت عمل پوری ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر پکڑ لے گا۔ تو بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ تو یہ غلط کہتے ہیں، جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب غلط ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہوں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بولا کہ آپ ان کے پیچھے جو ہے اپنی جان کو مشکل میں نہ ڈالیں، لیکن دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے کہ اپنی اس کیفیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک حدیث میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے، مگر پروانے کے اس میں ٹوٹے پڑتے ہیں جل جانے کے لیے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح آگ سے بچے، مگر پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ ایسا ہی میرا حال ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کے آگ میں گرے پڑتے ہو۔ تو جب ایک دائی ہوتا ہے
جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے وہ اہل حق ہوں، چاہے وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا کوئی بھی بندہ ہو، اس کے دل میں یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ہدایت دی ہے تو یہ کام جو ہے مجھے بھی کرنا ہے، مجھے بھی جو لوگ جو ہیں گمراہ ہوئے ہوئے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے، مجھے اتنی ہمت دے کہ میں بھی جو ہے یہ کام جو ہے کروں۔ تو ظاہر اس راہ میں جو مشکلات بھی آتی ہیں، لوگ نہیں بھی مانتے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صبر کرو، اور صبر کی کتنی تاکید اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کی ہے۔ کیوں کی ہے کہ ان معاملات میں جب انسان اللہ کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بہت زیادہ ثابت قدمی کی اور بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو جو ہے اپنے جو ہے وہ کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم یہ پیغام جو ہے بس بیٹھے بیٹھے ہم کر لیں، اپنے چند اعمال کر لیں، سب اپنے ریچول کر لیں تو ہم جو ہے بس سب کچھ ہم نے پا لیا، نہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو قرآن کے ہم پر کیا حق ہے، 4 حق ہے نا ہم پہ قرآن کے، کہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے۔ تو آگے کیسے پہنچائیں گے جب تک کہ ہمارا پہلا اسٹیپ ہی نہیں ہوگا؟ تو پہلا اسٹیپ ہمیں اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد جب ہم چوتھے اسٹیپ پہ پہنچیں گے، تو جب ہم چوتھے اسٹیپ پہ پہنچیں گے تو ان چاروں اسٹیپ پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا، کہ نہیں ابھی تو میں یہ نہیں کر سکتا، ابھی تو میں یہ معاملات ہیں میرے ساتھ، ابھی نہیں۔ یہ کسی حال میں بھی دین کا کام جو ہے وہ کسی حال میں بھی جو ہے، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، انسان کو تھوڑا ہی وہ کیوں نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پہ جو ہے وہ برڈن نہیں ڈالا کہ آپ کے اوپر اتنا برڈن ہو کہ آپ نے جو وہ گھروں سے باہر نکل نکل کے دعوت دینی ہے، نہیں۔ آپ نے اپنے ارد گرد بلکہ اپنے بچوں سے ہی شروع کرنا ہے نا، کہ اپنے بچوں کو ہی صحیح کرنا ہے۔ تو یہ کام جو ہے گھر سے ہی اسٹارٹ کیا جائے گا، اپنے بچوں سے ہی کیا جائے گا۔ اگر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے ہی بگڑ جائیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہم باہر دینے کا، ہم جا کے باہر لوگوں کو دے رہے ہیں، گھر میں جو ہے اندھیرا ہے، باہر ہم اجالا کرنے نکل گئے، تو پہلے گھر سے ہی شروع کریں گے یہ کام۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دن رات انہوں نے ایک کر دیا، انہوں نے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ دیا۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ سورہ مزمل، سورہ مدثر میں کیا ہے، اے اور لپیٹ کے جو لیٹنے والے، اب اٹھ جاؤ اور لوگوں کو انذار کرو، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو ڈراؤ، اور رات کو کچھ کم کھڑا رہا کرو یا زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو، ابھی ہم بنی اسرائیل میں بھی پڑھ کے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ہے وہ نفل نماز رکھ دی تھی، تہجد کی، کہ وہ جو ہے یہ نماز جو ہوتی ہے وہ انسان کو ثابت قدم رکھنے میں جو ہے وہ بہت سازگار ثابت ہوتی ہے، کہ انسان جو ہے وہ جو ہے نفل پڑھ کے جو تہجد میں جو ہے جب انسان اٹھتا ہے، اور جب انسان تہجد میں جب اٹھتا ہے تو اس وقت وہ، آپ یہ دیکھیں گے وہ کسی کو دکھا نہیں رہا ہوتا۔ عام طور پہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے بچے بھی گھر میں ہیں، یا آپ کہیں باہر بھی نماز پڑھ رہے تو دوسرے لوگ بھی، تو آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں اور آپ کو وہ لگتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ لیکن تہجد کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ انسان جو بالکل خالی خلی، اس میں انسان ٹوٹلی جو ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں، وہ اس پہ روئے بھی، اس میں گڑ گڑائے بھی، اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نفل کی رکھی تھی، کہ آپ جو ہے آپ اپنے نمازوں کا کچھ حصہ زیادہ کر دیں یا کم، کیونکہ یہ چیز جو تھی اس کام کے لیے جو تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، یا ایک دائی جو کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، اس کو دین کے اوپر جو ہے وہ ثابت قدمی دکھانے کے لیے۔ تو یہاں پر یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نبی، اور ظاہر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پریشان نہیں تھے کہ وہ جو تھے کہ ان کے اوپر مشقتیں آ رہی ہیں یا ان کو جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ اس لیے پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو تھا وہ بہت شدید ہے۔ تو میری، یعنی میں جنت میں چلا جاؤں گا، میری قوم جو تھی وہ جہنم میں چلی جائے گی، یہ احساس جو تھا انہیں تکلیف اور اذیت میں ڈالے رکھتا تھا۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ کمفرٹ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، تاکہ ان لوگوں کو آزمائے ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ اصل میں بیسیکلی زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے زینت بنایا، اس کا مقصد کیا ہے، کہ اسی زمین پر رہ کر ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اسی میں ہمیں اچھے عمل بھی کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے۔ لیکن انسان جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ مقصد انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ وہ اس دنیا کی محبت پہ اتنا گرفتار ہو جاتا ہے کہ اس دنیا کی ٹیمپٹیشن جو ہے اس کو اس کے کمفرٹ زون سے نکلنے نہیں دیتی۔ ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنے زیادہ اپنے کمفرٹ زون کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں جاتی ہوں، جاب کرتی ہوں، ابھی تو چلو تھوڑا ٹائم میں پڑھا بھی رہی ہوں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹائم ملا، قرآن پڑھ لیا، بس پھر دن تمام ہو گیا، پھر دوبارہ تو ہماری زندگی مطلب کیا ہے، کس چیز کے گرد ہم خود دیکھیں کہ کس چیز کے گرد ہماری زندگی جو ہے گزر رہی ہے۔
کہ ہمیں اس سے زیادہ نہیں کرنا کہ بس ہم نے اپنا قرآن پڑھ لیا، ہم نے اپنے عمل کر لیا، بس ہمارے لیے کافی۔ لیکن ہم پر جو ایک ایسا امت مسلمہ ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہمیں اچھی باتیں پتہ ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اپنے قوم، اپنے لوگوں کو، ان میں ہمارے گھر والے ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، قریب کے جو لوگ ہوں، انہیں ان کو جو ہے وہ بات بتانی ہے، اور یہی اعمال جو ہے ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھے گا۔ پھر یہ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کفار مکہ کو کہی جا رہی ہے کہ آج جو تم اس دنیا میں اتنے مگن ہو، اتنے خوش ہو، تو یہ تم جو اپنے نبی کو تم اتنا ایذا اور تکلیفیں دے رہے ہو، ایمان نہیں لا رہے ہو، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اس زمین پہ ہمیشہ اسی طرح رہو گے؟ بلکہ یہ زمین تو جو ہے وہ ختم کر ڈالی جائے گی، زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی۔ یہ تو ایک وقتی طور پہ تمہیں جو ایک ٹائم دیا گیا ہے، اس کے بعد یہ سب جو ہے فنا ہو جانے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس زمین پہ کوئی بھی نہیں رہے گا، زمین جو ہے چٹیل میدان بنا دی جائے گی۔ اب ان سب چیزوں کو بتانے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک جو مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک دائی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کمفرٹ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو واقعہ ہے کہف کا، وہ بتا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں، ایسے بھی کہ آپ سے پہلے بھی، اور یہاں پہ لوگوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو دل کو ہدایت یافتہ کیا، تو تاکہ صحابہ کرام بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان تمام واقعات سے کمفرٹ حاصل کریں۔ اور ہم سب بھی، اگر ہم بھی اس کام کے لیے نکلے ہیں کبھی، کیونکہ میں جیسے کرنے کے لیے نکلتی ہوں، میں پڑھتی ہوں یا میں دے رہی ہوتی ہوں، تو کبھی کبھی تھکن ہوتی ہے بندے کو، ذہنی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، تو میں سوچتی ہوں آج میں نہیں دے رہی، تو میں یہ کہتی ہوں، میں نے کہا اگر مجھے جاب پہ جانا ہوتا تو میں کیا نہیں، جب میں اس تھکن سے نہیں جاتی، تھکن بھی ہو رہی ہوتی، پاؤں میں درد بھی ہوتا، میری جاب پہ مجھے جانا تھا، میں چھوڑتی تو نہیں، تو پھر میں کس لحاظ سے پھر یہ سوچ کے پھر ڈر بھی لگتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں اس بات پہ چھوڑ دے بندہ کہ نہیں میں تھک گئی ہوں، اب میری ہمت نہیں ہوئی۔ تو جب آپ دنیا کو جو ہے اپنی تھکن پہ نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ تو پھر بہت چھوٹی سی چیز ہے، ہم 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نکال لیں اور ہمارے لیے جو اسی میں سستی آنے لگتی ہے، اسی میں ہماری جو ہے کاہلی آنے لگتی ہے۔ تو بس ایک اللہ کا ڈر جو ہوتا ہے نا، اب انسان کو وہ اٹھا کے بٹھا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں ہم دنیا کے لیے تو کوشش کر رہے ہیں اور آخرت کے لیے کیا کوشش نہ کریں، اور آپ سب بھی دیکھیں آتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ہی کی جو ہے رضا انسان جو چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہمت بھی دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے، جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوال جو تھے پوچھے گئے تھے، وہ میں کہتی ہوں نا کیا بھول رہی ہوں، یاد نہیں آ رہا تھا، یہ سوال جو تھے پوچھے گئے تھے کیونکہ جب مزاحمت بہت زیادہ بڑھ گئی کفار مکہ کی، اور انہیں اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس قرآن کو جھٹلانے کے لیے یا اس نبی کو جھٹلانے کے لیے اب ہم کیا کر سکتے ہیں، لوگوں کو بہکا دیا، لوگ اس کے باوجود بھی ایمان لا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے یہودی عیسائیوں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا تم ایسی کوئی چیز بتاؤ جو ہمارے عرب کے لوگوں کو نہ پتا ہو، اور پھر ظاہر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا ہوگا، تو پھر صحیح پتا چل جائے گا کہ یہ جو بات یہ بتا رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو پھر جو ہے یہودیوں نے یا عیسائیوں نے، آپ یہ کہہ لیں، انہوں نے جو ہے یہ 3 سوال رکھے تھے کہ یہ جو ہے کہف کا واقعہ کیا تھا، اور پھر خضر علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، اور ذوالقرنین کا واقعہ کیا تھا۔ تو 3 واقعات کی یہ 3 سوال کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں واقعات جو ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے سورہ کہف کے اندر جو ہے وہ بیان کر دیے، اور نہ صرف بیان کر کے یہ پوری کہانی جو تھی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہی الٹ دی کہ تم جس مقصد کے لیے یہ کہانی پوچھ رہے ہو، یہ کس سے پوچھ رہے ہو، یہ پورے کے پورے جو ہے اس کی جو وہ ہے تم پر ہی وہ آتی ہے کہ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے جو اللہ کے راستے میں نکلے، کس وجہ سے نکلے، کہ ان کے اوپر کیا تھا، لوگوں نے ان کے ساتھ کیا زیادتی کی، تو وہ تم لوگ وہی کام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام کے ساتھ کر رہے۔ تو یہ جو باتیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اس کا مقصد یہی تھا کہ نہ صرف اس کو بیان کیا بلکہ ان کے اوپر ہی ڈال دی یہ چیز۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ غار اور کتبے والے، غار والے ان کو کیوں کہا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو، کیونکہ یہ ایک وسیع غار میں جو جا کے سو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا۔ اور دوسری بات، ان کو رقیم کیوں کہا گیا ہے، کہ رقیم کا جو 2-3 معنی کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کتبہ جو اس کے اوپر ان کے جہاں پہ وہ سو گئے تھے جس عبارت میں، اس پہ کتبہ لگا دیا گیا تھا ان کے ناموں کا، یا پھر وہ جو بادشاہ تھا اس نے بھی ایک جو ہے نا سیسے کی ایک وہ بنوائی تھی، اس پہ نام لکھوا دیتے کہ اس کو کوئی ڈھونڈ کے لائے، تو وہ سیسے اس کو بھی رقیم کہا جاتا ہے، پھر وہ بعد میں اس پہ لگا دی گئی تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ جو وہ دیوار جو کھڑی کی گئی تھی، جو عمارت جو بنائی گئی تھی، اس کو بھی رقیم کہا جاتا ہے، جو ان کی یادگار کے طور پر جو وہ بنائی گئی تھی اصحاب کہف کی، اس دیوار کو بھی رقیم کہا جاتا ہے۔
और फिर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि क्या तुम कह रहे हो कि ये अजीब निशानियों में से? अल्लाह ताला जो है उनकी हैरत की बात को अल्लाह इसलिए कह रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं इस तरह के वाक़यात दिखा देना, इस तरह की बातें दिखा देना हमारे लिए कोई अजीब चीज़ नहीं है। क्योंकि हम इस तरह के मौज़ात, इस तरह की निशानियाँ, आयतें हम दिखाते चले आए हैं। ये आज का मामला नहीं है, ये हमेशा से हम जब लोगों ने मुतालबात किए हैं, हमने एक से बढ़ के एक जो है मुतालबे उनके जो है पूरे किए हैं और मौज़ात जो है वो दिखाए। तो फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब वो चंद नौजवान गार में पनाह गज़ी हुए। अब यहाँ पे जो नौजवान का अल्लाह ताला के कुछ भी कह सकता था, वो चंद लोग थे, ये भी कह सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे जवान, नौजवान तो इससे यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा कराम ईमान लेकर आए थे, अल्लाह ताला उनको एनकरेज कर रहा है। कि देखें एज़ अ मुस्लिम और फिर हम सब जो जवान हैं, जो भी हम में से जो हमारे बच्चे हैं, उन सब के लिए भी एनकरेजमेंट है कि जो जवान जो होते हैं, उनका काम जो है वो जो है इस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जो ईमान लाए थे, उसमें ज़्यादातर जो थे वो कम उम्र लोग थे। ठीक है? क्योंकि वो जो पुरजोश होते हैं, उनमें वलवला होता है उनके अंदर ना सीखने की, नई चीज़ों को मालूम करने की तलब होती है उनके अंदर। और फिर ये बात भी मालूम होती है कि जिन लड़कों का यहाँ पर ज़िक्र किया जा रहा है, वो आला घरानों से ताल्लुक रखते थे। वो ईसाई थे सारे क्योंकि ये वाक़या जो पेश आया था या असहाबुल कहफ का ये ईसा अलैहि सलाम की 1 मिनट कोई 1 मिनट। ये ईसा ईसा अलैहि सलाम की इंतकाल के तकरीबन 200 सदी के बाद कहा जाता है कि उनके इंतकाल के 200 सदी के बाद ये वाक़या पेश आया था। और जो और उसके बाद जो थी वो जिस इलाके में ये पेश आया था वो तकरीबन उसमें जो क्योंकि हमारे पास इसकी कोई वो नहीं है ना, तो ये जो मसीह की जो रिवायात हैं, ये जो इनकी जो ईसाइयों की रिवायात है, ये उनके अंदर ये वाक़यात मिलते हैं। तो उनके अंदर जो वाक़यात मिलते हैं, उसके अंदर वो 7 स्लीपर्स के नाम से वो वाक़यात हैं। और ये जो जगह वो बताई जाती है मसीह तारीख के अंदर कि ये तुर्की के मगरबी साहिल पर वाक़या ज़माने कदीम का मशहूर शहर था। और उसके ऊपर जो था, वो उफ़सिस का वो इलाका कहलाता है। उसके बादशाह का नाम भी उफ़सीस था। और वो अभी भी वो जो एरिया है वो मौजूद है यहाँ पर और दुनिया से लोग उसको आकर देखते हैं। वो बेचारे खंडर बन गया है, उसके मंदिर थे और वो लोग आते हैं और लोगों के लिए वो दिलचस्पी का बाइस है। वहाँ पे असहाबे मतलब जो कहफ भी वहाँ पर मौजूद है। और लेकिन ये पूरा एरिया जो था उस ज़माने में बुत परस्ती का अज़ीम मरकज़ था। और जो उसका जो बादशाह था उफ़सीस वो भी जो था वो बहुत बड़ा बुत परस्त था और शिर्क का गलबा था उस ज़माने में। नहीं कैसर डीसिस उसका बादशाह था, सॉरी। उफ़सिस उस शहर का नाम था और कैसर डीसिस उसका बादशाह था। और ये तकरीबन ईसा इस्लाम के इंतकाल के 200 से 300 साल के अंदर का वाक़या है। अच्छा, अब ये मामला ये हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार क्योंकि यहूदी तो बिल्कुल बेकार हो चुके थे। ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार जो थे वो जैसे हमने कहा ना कि ईसाई मशीनरी ने इतना काम किया है कि आप ये देखें कि उस वक़्त ईसाई इतने नहीं थे जब ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। लेकिन उन्होंने इस्लाम को अब उस ज़माने में वो इस्लामी था। कि जब तक उनके अंदर जो था शिर्क नहीं आया था उस वक़्त तक वो इस्लामी था। क्योंकि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नहीं आ गई, उस वक़्त ये मुसलमान ही कहलाते थे, ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार। तो उन्होंने आप ये देखें ईसाई मशीनरी जो है कितनी उससे काम करती, कैसे मुतहर्रिक कि हम ये देखते हैं कि इतना उन्होंने काम किया कि ईसाई जो थे कितने ज़्यादा हैं। 2 बिलियन कहते हैं कि ईसाई हैं कि ये अभी भी इतनी मुतहर्रिक है ईसाई मशीनरी। ये लोगों को इस तरह से प्रीच करते हैं। उनके इतने खूबसूरत इनके जो प्रीचिंग हाउसेज़ हैं, जहाँ पे ये लोगों को बुलाते हैं, बिठाते हैं, ठहराते हैं, तो लोग जो है बहुत इनसे जो इम्प्रेस होते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ इनके अंदर अभी भी उस वक़्त भी थी और ये चीज़ इनके अंदर लेकिन अब तो चेंजेज़ आ गई हैं। उस ज़माने में तो खालिस तौहीद थी, लेकिन इस ज़माने में तो बिल्कुल टोटली चेंज हो गई हैं ये चीज़ें। तो उस ज़माने में जो थे ईसा अलैहिस्सलाम के जो पैरोकार थे, वो यहाँ पहुँचे इस्लाम फैलाने के लिए। ठीक है? तो अब जब वो यहाँ पे इस्लाम फैलाने के लिए पहुँचे क्योंकि ये मरकज़ी इलाका था जो मैंने अभी आपको बताया तुर्की का मग़रिबी साहिल का। तो ये रूमी हुक्मरान जो थे वहाँ पर जो हुकूमत करते थे और जो उसका बादशाह था वो खुद भी बुत परस्त था और लोग भी जो थे उस ज़माने में पाबंद थे कि जो बादशाह का दीन है वो लोगों का भी दीन होना चाहिए। हम फ़िरौन का हमने पढ़ा ना कि फ़िरौन का जो दीन था, वही उसके लोगों का भी दीन था। तो लोग लोगों को ज़बरदस्ती अपनी उस पर चलाते थे बादशाह। तो अब वो जो था जब उन्होंने आकर जो है तौहीद की दावत देनी शुरू की ईसाई पैरोकारों ने, हवारियों ने, जो उस वक़्त भी हवारी कहलाते थे, तो वो तौहीद की दावत को बर्दाश्त ना कर सका और जो लोग ईमान लेकर आए, उन्होंने जो है उनको बहुत ज़्यादा ज़ुल्म-ओ-सितम का जो है वो निशाना बनाया। तो उन लोगों में जो थे, ये
7 کہتے ہیں کہ 7 لڑکے تھے یا جو بھی 5 لڑکے تھے، لیکن زیادہ اس کا جو وہ آتا ہے 7 کا ہی آتا ہے کہ یہ 7 لڑکے تھے اور بہت ہی اعلیٰ گھرانوں میں سے تھے۔ یہ لوگ جو تھے وہ ایمان لے آئے، اور پھر جب یہ ساتوں لڑکے ایمان لے آئے تو ان کے اندر اتنا جوش، اتنا ولولہ تھا کہ یہ جو ہے اسلام پھیلانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہی پیروکاروں کے ساتھ انہوں نے بھی اسلام پھیلانا شروع کر دیا۔ جب یہ خبر جو تھی وہ پہنچی، ایوانوں تک پہنچی، ایوان بالا تک پہنچی، تو پورے قوم پہ پورے اس میں کھلبلی مچ گئی، کیونکہ یہ اعلیٰ منصب کے بچے تھے نا، اعلیٰ جو ہوتا ہے کسی وزیر کا بچہ ہو، یا آپس میں دوستی تھی۔ اور جب یہ تو اللہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں بھی ہدایت اتار دے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت اتاری کہ وہ آپس میں دوستی تھے، اور انہوں نے کس طرح سے ایک بات سے دوسری، جیسے ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں، ایک بات اچھی پتہ چلی تو اچھے دوست ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی ایک طرح سے آپ سمجھ لیں دوست ہی تھے، انہوں نے ایک طرح سے بات ایک دوسرے کو پہنچائی، اور پھر یہ سب ایمان لے آئے۔ تو پوری قوم جو تھی وہ ان کی مخالف ہو گئی، اور بادشاہ تو بہت زیادہ ہی ظاہر، اب ان کا کیا تھا کہ ان پہ زور تو چل نہیں رہا تھا، بڑے اس کے تھے بچے، تو انہوں نے ان کو جو تھا کچھ ٹائم پیریڈ دیا کہ اگر تم نے جو ہے، ہم تمہیں یہ ٹائم پیریڈ دے رہے ہیں، تمہیں اس عرصے تک جو ہے وہ دیکھ لو، اس کے بعد اگر تم ملت میں واپس نہیں آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ اپنے اس سے باز نہیں آئے اور پھر ثابت قدم ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر یہ انہوں نے کہا کہ اب چلو اور پھر غار پہ پناہ لو۔ تو میں نے صرف آپ کو یہ وہ بتائیے کہ میں آپ کو بتا دوں، وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے انہوں نے جو مانگی کہ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ بالکل ایسی ہی دعا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے ڈر سے وہ نکل کے، جب وہاں پہ ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا انہوں نے حادثاتی طور پر، تو کہا گیا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں کیونکہ فرعون آپ کو جو ہے قتل کر دے گا۔ تو آپ نکل کر جو ہے وہ مدین پہنچ گئے تھے، اور جب مدین پہنچ کر جو ہے آپ ایک جو سمجھے ایک چٹان پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ تو ہی میری مدد فرمائے گا۔ تو آپ نے کیا دعا کی تھی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ تعالیٰ جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ تو بالکل یہی دعا جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے، ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیسا راستہ پیدا کیا، کہ وہ 2 عورتیں تھیں، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر کس طرح جو ان کا شادی کا انتظام ہوا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین انتظام فرمایا۔ تو یہی معاملہ جو ہے، جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور ثابت قدمی دکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ تو وہ اللہ ہی کے لیے نکلے تھے اور انہوں نے اللہ ہی سے مدد مانگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو جو ہے وہ آسان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر انہیں ایک غار کے اندر جو ہے تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں لکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پہ انہیں سلا دیا۔ اتنی خوبصورت بات ہے، میں جب سن رہی تھی تو مجھے تو اتنی سمجھ نہیں ہے، جب میں نے سنا مجھے بہت اچھا لگا کہ جیسے ماں جو ہے اپنے بچے کو سلانے کے لیے اسے کان پہ تھپکتی ہے نا، پیار اور شفقت کا رویہ ہوتا ہے ماں کا، کہ بچہ سو نہیں رہا ہے تو کان کے اوپر، سر کے اوپر جو تھپکتی ہے کہ بچہ سو جائے، تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تھپک کے جو ہے سمجھ لے اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کو اس طرح سے وہ سلا دیا۔ ایک پیار اور محبت کا اللہ تعالیٰ کا وہ اس میں ہمیں انداز نظر آ رہا ہے۔ تو پھر اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے 2 گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک 2 گروہ کون تھے؟ ایک تو وہ جو سو گئے تھے، اور ایک وہ جن میں ان کو اٹھ کر جانا تھا، ٹھیک ہے، دونوں گروہوں میں سے۔ اب ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیچھے ایک آؤٹ لائن دے دی 2-4 لائنوں میں کہ اصل میں واقعہ کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس کی ایک ڈیٹیل بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں وہ پتہ چلے کہ اصل میں وہ واقعہ کیا تھا۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے، یعنی اور ہم نے ان کو جو ہے ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ یعنی لوگوں نے، اب اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصد یہ کہ لوگوں نے ظاہر انہوں نے بھی جو ہمیں عیسائی روایات آتی ہیں اس میں بھی بہت کچھ مکس ہے، بس سمجھے کہ ہم اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں صحیح چیزوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ جو واقعہ بتا رہا ہے وہ بالکل حق کے ساتھ بتا رہا ہے۔ تو بتانے اصل قصہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم جو ہے تمہیں حق کے ساتھ ہی قصہ بتائیں گے، کیونکہ جو لوگوں نے جو قصے اس کے لیے بہت زیادہ کہانیاں ہیں لوگوں کی، وہ ہم اس سے چینج کر کے یہ بات بتائیں گے۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ یعنی جب انسان ہدایت میں ترقی بخشنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ توحید پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کو مان لیتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کے لیے پھر ثابت قدمی اس کے راستے میں پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت سے بھر دیتا ہے۔ اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کفر کرنا، کفر کرنا جو ہے وہ دو طریقے سے، مطلب جو لوگوں نے کفر کیا ہوا تھا، بت پرستی کی ہوئی تھی، ان کو وہ سمجھا رہے تھے۔ تو کفر ایک وہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان جو ہے بالکل مان کر اس کا انکار کر دے، اور ایک کفر وہ ہوتا ہے کہ اس طرح اس طرح ماننا کہ گویا نہ ماننا۔ یعنی یہ بھی بت پرست تھے، یا جتنی پیچھے قومیں گئی ہیں زیادہ تر جو بت پرست تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی توحید کو مانتے تھے کہ ہاں اللہ نے خلق کیا ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ساتھ جو تھے وہ شرک کرتے تھے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بھی کفر ہی کرتا ہے۔ تو اللہ کو ماننا نہ ماننا اس طرح برابر ہو جاتا ہے۔ تو ایک بندہ ڈائریکٹ انکار کر دے، یا ایک بندہ اللہ کو مان کر اس کے ساتھ شرک کرے، وہ بھی کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو جب اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، یعنی نہ ہم کفر کریں گے نہ ہم شرک کریں گے، دوسرے معنوں میں آپ یہ سمجھ لیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں پھر دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ قرآن میں یہ بھی پڑھا کہ جب انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ مضبوطی دیتا ہے تو وہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈرتا کہ بھائی مجھے یہ کہہ دے گا، مجھے یہ سزا مل جائے گی، مجھے یہ قید خانے میں ڈال دے گا۔ پھر وہ جو ہے وہ فرم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس طاقت سے، اس ثابت قدمی سے جو اللہ تعالیٰ جو ان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو جو حق کا علمبردار بن جاتا ہے تو اللہ تو جو کچھ امتحان اس کو جس امتحان سے گزارتا ہے تو اس کو وہ قوت و استقامت دیتا ہے کہ وہ بے نیاز ہو جاتا ہے کہ اب اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ میری جان جائے یا میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی معاملہ کیا جائے۔ وہ معاملہ ہم موسیٰ اسلام کے جو جادوگر ہیں، ہم نے ان کے معاملے میں بھی دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دیا تو پھر ان کے اندر جو تھا وہ نہیں تزلزل نہیں آیا ان کے اندر کہ اب تمہیں مار دو، ہمارے ہاتھ پر کاٹ دو، ہم اس سے نہیں پھریں گے۔ تو جب حق انسان کے دل میں اتر جاتا ہے، ابھی ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم کسی اس پہ بھی پورے نہیں اترتے۔ ہم تو اتنے ڈرپوک ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، تو کیا ان کے ایمان ہوں گے اور کیا ان کے عمل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ایسا ایمان کرے پروردگار۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جبکہ تم ان سے ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے جو ہے وہ سامان مہیا کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ شرک کے لیے جو ہے دلیل تو لاؤ۔ یعنی یہاں پہ یہی تو بولے نا کہ یہ لوگ آپس میں، یہ لڑکے جو بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کو چھوڑ کے ان کو معبود بناتے ہیں، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بتائی جا رہی ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ شرک کی کوئی ایک دلیل بھی لے آؤ تو میں مان لوں گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ لاؤ تو صحیح نا، کوئی بات تو بتاؤ صحیح، تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب جب تم ان سے ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو۔ انہوں نے کہا چلو، اب انہوں نے یہ طے کیا کہ کچھ دن چل کے جو ہے ہم پناہ لیتے ہیں غار میں، پھر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کے غار میں پناہ لی کہ بعد کا بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی چلتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اب ان کے ساتھ معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت جو ہے وہ کس طرح ان کے اوپر وسیع کی۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پڑے ہیں۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی، دیکھیں کہ اللہ نے اس غار کو جو ہے ان کے لیے جو ہے کتنا خوبصورت ایک بہترین رہنے کے لیے ایک جگہ بنا دی، ایک ٹھکانہ ان کے لیے میسر کر دیا۔ یعنی ایسا ایسا غار جہاں پر ان کو ہوا بھی مل رہی تھی، روشنی بھی مل رہی تھی، حرارت بھی مل رہی تھی، زندگی کی ضرورت کا سامان ان کے لیے تھا، زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، لیکن جو آفتاب کی حدت نہیں ان تک پہنچ رہی تھی۔ یعنی سورج کی روشنی تو جلا دیتی ہے نا انسان کو، اگر مستقل پڑتی رہے، تو وہ سورج جو تھا وہ اپنا کام کر رہا تھا، ان کو جو تھی وہ روشنی پہنچا رہا تھا جو انسان کی زندگی کے لیے ضرورت ہے، لیکن وہ جو تھا آرام سے جو ہے وہ احترام سے جو ہے ان کے پاس سے گزر جاتا تھا، ان کو جو ہے تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، ان کے آرام میں جو تھا وہ خلل نہیں ڈالتا تھا۔ اتنی خوبصورت بات مجھے پڑھی تو میرے اچھی لگی
یعنی اللہ تعالیٰ اسی طرح تدبیر و کارسازی سے اپنے نبیوں کے لیے ایسا جو ہے ایسی ایسی چیزیں جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں، اپنے نبیوں کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے راستے مہیا کرتے ہیں. بالکل وہی چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے جو اللہ کے جو چند بندے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ مہیا کر دی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پر پڑے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی تھی. یعنی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں کمفرٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی ایسا انتظام کر لے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پیچھے پڑھا بنی اسرائیل میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہلے ہی دعائیں سکھا دی کہ اللہ تعالیٰ جہاں مجھے لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور جو ہے اور ایک سلطنت سے میرا ہاتھ مضبوط کر. اور پھر یہ کہ حق آ گیا باطل، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مینٹلی پریپیئر کرنا شروع کر دیا پہلے سے ہی. تو یا جو صورتیں آ رہی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریپریشن کے لیے آ رہی ہیں کہ بس اب تمہارا ٹائم جو ہے بس اب یہاں تھوڑا ہی ہے، اب تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے وہ پروٹیکٹیو جو وے پرووائڈ کرے گا. تو یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ ہٹا دے بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. یعنی یہ اللہ کا قانون ہے کہ گمراہ وہی ہوتے ہیں جو اپنے اعمال کے نتیجے میں اس کے مستحق ہو جاتے ہیں. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم نہیں کرتا انسان پہ، انسان جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. تو انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. اللہ تعالیٰ نے ایک پورا منظر کھینچ دیا. یعنی اگر کوئی ان کو دیکھتا، یعنی ایک انتظام اللہ نے ان کے رہنے کا کیا کہ ہوا پانی ہوا کا روشنی کا ہر چیز کا انتظام کیا جو ان کی زندگی کے لیے ضرورت تھا. دوسری اللہ تعالیٰ نے ان کا حفاظت کا انتظام کر دیا کہ کوئی اگر آتا تو دیکھتا تو ڈر کے بھاگ جاتا. ایک خوفناک دہشت سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ جو وہ طاری کر دی کہ کتا اس طرح بٹھا دیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ کتا یا تو ان کے اپنا ہی تھا یا راستے میں جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو گیا. مطلب سارے عیسائی روایتیں تو ہم جو ہے کچھ بھی ایکسپٹ کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. تو وہ ہو سکتا ہے ان کا اپنا ہی پالتو کتا ہو، اور یا ہو سکتا ہے کہ وہ راستے میں ان کے پیچھے چل کر آ گیا. تو کتا بھی جو ہے دہانے پر غار کے اس طرح بیٹھ گیا کہ جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈاکو بیٹھے ہوئے. انہوں نے تو یہی لکھا ہے کہ کوئی ڈاکو جیسے سمجھے گا اور ڈر کے مارے بھاگ جائے گا، بھائی تو جہاں تو ڈاکو سو رہے ہیں وہ ہم پر جو ہے ان کا کتا وہ جو ہے وہ پہرے دار بنا کے جو بیٹھا ہوا ہے. تو اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک نظام وہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کر دیا تھا. تو اس نظام کا یہاں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو تھے کہ ان کو دائیں اور بائیں فرشتوں کے ذریعے کروٹ دلواتے رہتے تھے. کروٹ دلوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، تو فرشتے آتے تاکہ کروٹ دلوانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان کے جسم جو تھے وہ خراب نہ ہو، وہ ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ لیٹے نہ رہے. کیونکہ ایک ہی جگہ رہتے تو ایک بندہ بھی بیمار ہوتا ہے. ایک ہی جگہ لیٹے لیٹے کیا ہوتا ہے کہ اس کے بالز پڑ جاتے ہیں، اس کو چھالے پڑ جاتے ہیں اس کے جسم کے اوپر. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان تمام چیزوں کا جو ہے انتظام بھی کیا تھا. اور دوسری بات مجھے ایک دو دن پہلے یہ بات پتہ چلی کہ موت جو ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے موت اخروی، یعنی ایک اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، جیسے ایک اس کے اندر جو ہے وہ برزخ کے حالات بندے کو نظر آ جاتے ہیں. ایک موت جو طبعی موت، جو بندہ جس میں مکمل طور پر جو جسم سے روح نکل جاتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ عالم بالا کے جو اس پہ جو ہے وہ غیب کھل جاتا ہے اس بندے کے اوپر کہ یہ ہاں اب یہ اس کو دنیا سے کٹ کر وہ آخرت کی چیزیں جو اس پہ کھلا ہو جاتی ہیں. لیکن ایک ہوتی ہے وہ جو وقتی طور پر جو ہے وہ سلا دیا جاتا ہے، اس پر جو ہے غیب کے جو عالم جو ہے نہیں کھلتا. تو اس طرح کا جو معاملہ جو تھا وہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا کہ جب تک یعنی اس وقت تک سلا دیا گیا. جیسے قومے میں بندہ چلا جاتا ہے، لوگ سالوں قومے میں پڑے رہتے ہیں، کئی 10 سال 20 سال بھی لوگوں کا میں نے سنا ہے کہ وہ قومے میں پڑے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے بھی بٹھا دیتا ہے. تو یہ وہ موت ہوتی ہے جس میں انسان جو تھا اپنی صرف سانس بھی چل رہی ہوتی ہے اور کروٹ بھی بدل رہا ہو، بلکہ قومے میں تو بندہ شاید خاصا کروٹ بھی نہیں بدلتا. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے جو تھے وہ ان کا انتظام کر رہے تھے. تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی موت دی تھی مکمل. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک موت جو ہمیں یہ موت آتی ہے جو ہم مر جاتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں اور پھر اٹھ جاتے ہیں. تو یہ موت جو اس موت سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ وہ اس وقت غیب نہیں. اور جو ہماری جو سونے والی موت ہوتی ہے ہم اس میں وہ موت ہوتی ہے جس کے اندر جو جس پہ ہم غیب پہ مطلع نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ مجھے کل پرسوں ہی پتہ چلا، میں ایسی سن رہی تھی تو مجھے پتہ چلا، بہت اچھا لگا مجھے سن کے یہ بات بھی نا.
تو جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی اور ان کا کتا غار کے دھانے پہ ہاتھ لائے بیٹھا تھا، اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا، یعنی یہ اپنی مرضی سے نہ وہ سوئے تھے اور نہ وہ اپنی مرضی سے اٹھے، بلکہ اللہ ہی نے جب ان کو سلایا اور اللہ ہی نے اپنی مرضی سے ان کو جو ہے اٹھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے بعد کی نشانی بنانا تھا۔ ظاہر لوگ تو ہم تو یہی ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا نا کہ وہ مر گئے، ایک طرف سے ظاہر انسان کے جب یہ معاملہ ہو جاتا تو ایک طرف جیسے اللہ نے نیند کو بھی موت ہی کہا ہے نا، تو یہ موت ہی تھی ان کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے بعد کی جو ہے نشانی بنانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے بٹھا دیا۔ اب یہاں پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بتا رہے ہیں کہ قوم پر جو ہے اتمام حجت کا آخری مرحلہ ہے، ٹھیک ہے نا، اب آپ چھوڑنے کا ارادہ کر لیں، یعنی اب آپ ہجرت کا ارادہ کر لیں، جس طرح انہوں نے ہجرت کی، غار میں آ گئے اپنی قوم سے بری الذمہ ہو کر، اسی طرح اب آپ کا بھی ٹائم آنے والا ہے ہجرت کا۔ یہاں پر جو باتیں ہیں اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہا ہے کہ اب آپ بھی اس لیے تیار ہو جائیں۔ تو اب اسی عجیب کرشمے سے ہم نے اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ فرض کریں ہم لوگ بھی آپس میں سو جائیں کسی جگہ بہت تھک ہار کے، کوئی لمبی فلائٹ کر کے آئے ہیں، پاکستان چلے گئے، بندہ ایسا سوتا ہے تو آپس میں اٹھ کے پوچھتے ہیں نا بھائی کتنی دیر سوئے، پتہ ہی نہیں چلا دن گزر گیا، 4 گھنٹے کو ہو پائے تو ہوتا ہے نا اس طریقے سے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جب ان کو اٹھایا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے گویا کہ ابھی وہ کچھ ٹائم ہی سوئے ہوں گے یا تھوڑا آدھا دن سوئے ہوں گے یا پورا دن سوئے ہوں گے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے یہی بات کہی۔ پھر بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا، جا رہے سو گھڑیاں وڑیوں کا تو معاملہ تھا ہی نہیں، تو انہیں اتنا احساس ہی نہیں ہو سکا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھی کہ سب سے اچھا کھانا کھا ملتا۔ اب وہ اٹھ کے تو بیٹھ گئے، اب دیکھیں جب تک سو رہے تھے نہ بھوک کا احساس نہ کسی چیز کا احساس، جیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی دوبارہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھایا، تو اب ان کو جو ہے وہ پریشانی بھی لاحق ہوئی کہ ہم کتنی دیر سوئے، ان کو ساری فکریں لاحق ہو گئیں، ان کو بھوک بھی لگنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب پریشان تھے ظاہر، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم اسی زمانے کے اندر ہیں، اب انہوں نے کہا کہ کریں کیا ہے، اگر ہم بھیجتے ہیں ہم کہیں پکڑ نہ لیے جائیں کہ سب، کیونکہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ ان کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا، تو یہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ہمیں دیکھ کے وہ ہمیں سنسار نہ کر دیں۔ تو کہتے ہیں چلو اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھیں کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے۔ تو اس طرح وہاں پر جو اپنے ایک دوست کو، ایک ساتھی کو انہوں نے بھیج دیا کہ وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے، اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنساری کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے، یعنی اگر وہ ہمیں اپنے ملت پہ واپس لے گئے تو پھر ہم فلاح نہیں پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا۔ اب بیچ کے واقعات چھوڑ دیے گئے، اب بس یہ بتایا کہ جب وہ لینے کے لیے پہنچے اور ظاہر ہے کہ وہ جو سکہ تھا اس سکے پہ جو تھا وہ جو ڈیسس جو بادشاہ تھا اس کی جو شکل بنی ہوئی تھی، جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوتا ہے، جس سے وہ خرید رہا ہوتا ہے وہ آدمی، وہ لڑکا جو خرید رہا ہوتا ہے چیزیں، تو وہ کہتا ہے کہ یا تو اس کے پاس کوئی خزانہ ہے یا کوئی ڈاکو ہے، ظاہر میں آپ کو بتایا نا کہ یا تو وہ ان کو چور ڈاکو سمجھ رہے تھے یا کوئی جس طرح کا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے کوئی کہیں سے خزانہ ان کے پاس ہاتھ لگا ہے جو اس زمانے کا 300 سال پرانا جو یہ سکہ لے کے آیا ہے، اس سے پوچھ گچھ کرتا ہے، اور جب وہ یہاں آتا ہے سارا حال ہی اس کو چینج نظر آتا ہے، پوری جو لوگ ہوتے ہیں سب مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی عیسائی بن چکے ہوتے ہیں، یعنی 3 سالوں میں جب وہ آبے کا آبا چینج ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت جو تھی وہ بت پرستی تھی، لیکن اس وقت جو ہے سب لوگ جو وہ عیسائی بن چکے ہوتے ہیں، لیکن عیسائی بننے کے باوجود بھی ابھی تک ان کے اندر وہ جو تھی نا بت پرستی والی کے آخت کے وہ جو تھے ان کے اندر ابھی بھی بحثیں جاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے بھی دکھانا تھا کہ اس وقت جو تھا وہ آخت کی جو ان کے اندر جو وہ آ گئی تھی نا، ویکنیس آ گئی تھی آخت کے معاملے میں، کہ کچھ لوگ تو آخت کو صحیح طریقے سے مانگتے تھے اور وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ٹرو پیروکار تھے، اور وہ لوگ جو اس وقت مسلمان تو بن گئے تھے، عیسائی تو بن گئے تھے، لیکن ان کے اندر جو تھا وہ آخرت کا عقیدہ جو تھا اس وقت صحیح نہیں تھا، اور اسی معاملے پہ جو ان کی آپس میں بحثیں چھڑی رہتی تھی، اور اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے بھیجا تاکہ وہ موت بعد آخرت جو ہے وہ موت بعد جو زندگی بعد موت کو وہ جو ہے جان لے کہ انسان کو مرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ تو جب وہ آدمی جو ہے تھا اس کو جب یہ سارا معاملہ پتا ہوا
ظاہر سی بات ہے اس نے دیکھا یہ تو سب کچھ ہی چینج ہو گیا ہے، تو اس نے جو ہے پھر سارا معاملہ جو ہے وہ بتا دیا کہ اس طرح سے ہم اس بادشاہ کے دور میں تھے اور اس نے جو ہمیں سنسار کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اب جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو سارے ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے ان کے قریب، پھر وہ آدمی جو ہے وہ لے کے جو ہے ان کو تمام لوگوں کو، اور وہ جو پیروکار بھی ہوتے ہیں عیسائیوں کے، ان کو لے کے جو اس جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں وہ غار ہوتا ہے، بادشاہ بھی آتا ہے، بادشاہ بھی ان سے ملتا ہے، اور پھر وہ آنے کے بعد جو ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ، تو سارے کے لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سب کو سلام کر کے پھر اس غار کے اندر جو ہے وہ جا کے سوتے ہیں، پھر ان کی جو ہے وہ روح اصل معنوں میں نکل جاتی ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی روح قبض کر لیتا ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے نشانی بنانا تھا ان کو کہ زندگی موت کے بعد جو ہے وہ ایک زندگی آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ اس سے یہ سبق حاصل کرتے، انہوں نے یہ بحث بازیاں شروع کر دی کہ اب ہمیں ان کے اوپر کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ یہ بتا رہے ہیں اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی، مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے، مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ یعنی اہل حق کے ساتھ جو ہے یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اب زندگی میں تو انہیں پتھر مارے جاتے ہیں، اہل حق جو ہوتے ہیں وہ جو دین حق کے اوپر رہتے ہوئے جو ہے لوگ ان کو بہت تنگ کرتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا کہ ان کو تو مارنے کی دھمکی دے دی گئی، سنسار کرنے کی دھمکی دے دی گئی، لیکن اب جب جو ہے ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بڑے قابل بزرگ تھے، یہ تو بھائی بہت ہی پہنچی ہوئی چیز ہے، تو اب کیا ہوا کہ ان کے اوپر جو انہوں نے کہا کہ ہم تو اب ان کے اوپر مسجد بنائیں گے یا ہم ان کے اوپر جو ہے عبادت گاہ بنائیں گے۔ یہ حال ہوتا ہے قوموں کا کہ بجائے اس سے کہ وہ اس سے صحیح سبق حاصل کریں، وہ جو قوم کے جو غالب لوگ ہوتے ہیں، جو حکمراں ہوتے ہیں، جو جو غلط کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، وہ یہ جو ہے پھر یہ بدعت اور یہ مشرکانہ فعل جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو اچھے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ پہ چھوڑ دو، ان کے اوپر جو ہے ایک یادگار دیوار عمارت بنا دو تاکہ ہمیں یاد بھی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو اس طرح ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ لیکن جو ان کے معاملات پہ غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے ایک مسجد بنائیں گے، اور پھر یہ جو ہے اور یہاں پر جو ہے کیا ہے، ہاں ان پہ عبادت گاہ بنائیں گے، اور یہاں پہ جو مسجدہ کا لفظ یہاں پہ جو یوز ہوا ہے کہ اعلیٰ امریم لنتخذن علیہ مسجدہ، تو ایک جو اس کی جو انٹرپریٹیشن لوگوں نے یہ جو اسکالرز نے یہ بھی کی ہے کہ ہم اس پہ مسجد بنائیں گے، یعنی یہ اتنے اچھے لوگ تھے کہ ان کے اوپر ان کے جو ہے یہ مسجد کے اندر ان کا وہ بنا ہونا چاہیے، ہم سب یہاں پہ نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت بھی کریں گے، اور یہاں پر ہم ان کے اوپر جو ہے مسجد بھی، تو ایک انٹرپریٹیشن ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت گاہ بنائیں گے، اور ہم ان کی جیسے قبر بنا دیتے ہیں عبادت گاہ بناتے ہیں تو ہم ان کی پرستش کریں گے، تو اس لحاظ سے دونوں اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو عبادت گاہ کے لحاظ سے یہاں پہ بتائی ہے، تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے بارے میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، اور قبروں پہ مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر، اور خبردار رہو تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ اللہ نے لعنت فرمائی یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی قوم کا ذکر ہے، اس کے بعد یہ معاملات ہوئے تھے، تو اس سے جو ہے قبر پرستی کی راہ وہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ان کی وہ کر رہا ہے، ایک طرح سے آپ کہیں کہ یہ غلط چیز تھی جو انہوں نے کہی۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ اب لوگ جو تھے ان بحثوں میں پڑ گئے، بجائے یہ کہ وہ ان چیز سے وہ سبق حاصل کرتے، کہ مطلب یہ ہے کہ اصل چیز جو ان کی تعداد نہیں ہے بلکہ اصل چیز وہ سبق ہے جو اس قصے سے ملتے ہیں ہمیں، کہ ہم نے اس قصے سے سبق کیا حاصل کیا، کتنے سبق ہیں آپ کے ہمارے لیے نا اس کے اندر حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن لوگ جو تھے بجائے یہ کہ اس سے سبق حاصل کرتے، انہوں نے جو ہے اس کے اندر کہ وہ لڑکی کتنے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، ٹھیک ہے، کتا ان کا جو تھا وہ اپنا تھا یا جو کتا جو تھا وہ راستے میں ملا تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ ابھی تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ میں جو پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا یہ کتا جو تھا وہ جو ہے اصحاب کہف کے ساتھ جنت پہ جائے گا۔ پھر جب ایک روایت یہ بنی نا تو جنت پہ جائے گا، تو جو انہوں نے بہت ساری وہ صالح علیہ السلام کی اٹھنی بھی جنت میں جائے گی، تو آج دیکھیں چیزیں کس طرح بڑھتی ہیں، ایک چیز سے دوسری چیز کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں نہ حدیث میں کہ کتے کا کیا معاملہ ہے،
لیکن جو ہے گھڑ کر چیزیں جو ہے کس طرح ڈال دی جاتی ہے کہ یہ کتا جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے، یہ کتا جو ہے وہ جنت میں جائے گا. اسی طرح ایک چیز نہیں ڈالی انہوں نے، ساری چیزیں ڈال دی کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی، اور وہ گدھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا تھا، نبی کو بھی مار دیا تھا، گدھے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فلیش پورا گوشت پہنایا تھا، وہ بھی جنت میں جائے گا، خود بھی جنت میں جائے گا. یعنی جنت دنیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنے بھی جانوروں کا ذکر کیا ہے وہ سارے کے سارے جنت پہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہاں لکھا ہے کہ یہ جانور جو ہے جنت میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو، اور نہ حدیث میں کوئی اس کی انٹرپریٹیشن ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتابیں اس چیزوں سے بھری پڑی ہیں. یہ ہمارے لوگ جو ہیں چیزوں میں کس طریقے سے جو ہے بغیر جانے بوجھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے چیزوں کو اس طرح سے، یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ چیزوں سے سبق کیا حاصل کرنا تھا. انہوں نے کہا ہم تو عبادت گاہ بنا لیں گے، اور ہمارے لوگوں نے یا عیسائی روایتوں نے اس پہ کیا کیا چیزیں جو ہے ایڈ کر کے اس کہانی کو جو ہے کیا سے کیا بنا دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو ہمیں حق حصہ سنا رہا ہے، حق بات سنا رہا ہے. تو یہاں پہ یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں، یعنی یہ اپنی مرضی سے یا اپنے، آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے زن سے، اپنے گمان سے یہ باتیں کرتے ہیں. اور کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی. ان دو جو گروپ کی جو باتیں تھی، اللہ نے کہا یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں، تو یہ تو بالکل ہی غلط تھی. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی کوئی وہ نہیں کہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ جو ہے اوتھینٹک یہی چیز ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. یعنی اس میں بھی ہم ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصحیح نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی کسی بات کو رد نہیں کیا. تو اس بات کو زیادہ اوتھینٹک مان کر ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے. کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے. ٹھیک ہے نا. بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو. یعنی انسان جب تجسس کرتا ہے، گمان کرتا ہے، تو اس میں انسان کے گمراہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو سبق دیا جا رہا ہے کہ جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کوئی چیز بھی، کوئی واقعہ بھی قرآن کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، تو ہمیں اب اس سے زیادہ جو ہے اس سے زیادہ اب تحقیق کرنے کی یا اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یا اس میں یہ کیوں ہوا تھا، وہ کیوں ہوا تھا، بس اللہ نے بتا دیا اور جتنا ہمیں پتہ چل گیا وہ ہمارے لیے بہت ہے. اصل چیز ہمیں لیسن حاصل کرنا ہے. اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا. تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میرے رہنمائی فرما دے گا. یعنی پچھلی آیت میں ہدایت کی گئی تھی کہ اصحاب کہف کی تعداد کا صحیح علم اللہ کو ہے، اور اس کی تحقیق کرنا ایک ضروری کام ہے. لہٰذا خواہ ایک غیر ضروری بات کی کھوج میں لگنے سے پرہیز کرو اور اس پر کسی سے بحث بھی نہ کرو. اس سلسلے میں آگے کی بات ارشاد فرمانے سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو دی گئی کہ یہ کہ تم کبھی دعوے سے یہ نہ کہہ دینا کہ میں کل فلاں کام کر دوں گا. تم کو کیا خبر کہ تم وہ کام کر سکو گے یا نہیں. نہ تمہیں کوئی غیب کا علم ہے، نہ تم اپنے افعال میں ایسے خود مختار ہو کہ جو کچھ چاہو کر سکو. اور اس لیے اگر کبھی بے خیالی میں ایسی بات زبان سے نکل بھی جائے تو فوراً متنبہ ہو کر اللہ کو یاد کرو اور انشاءاللہ کہہ دیا کرو. یہاں اللہ تعالیٰ جو وہ ہمیں ایٹیکیٹ سکھا رہے ہیں کہ جب انسان جو ہے ایسی بات کہے جس کا اسے نہیں پتا یا وہ نہیں جانتا، تو پھر اسے جو ہے انشاءاللہ کہ میں یہ کل کام کر دوں گا یا میں تھوڑی دیر میں یہ کام کر دوں گا، تو وہ جو ہے کیونکہ اسے نہیں پتا کہ وہ کر سکے گا نہیں کر سکے گا، لیکن وہ کہے گا کہ اللہ چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کام کو جو ہے اس کے لیے کرنا آسان فرما دیتا ہے. آج ہم نے جو ہے اس کو ایک ایسا جملہ بنا لیا ہے، ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے کسی چیز کو نہیں کرنا تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. یعنی ہم نے انشاءاللہ کو جو ہے ایک بالکل مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے کلمہ سکھایا، آج ہم اس کو ٹالنے کے لیے یوز کرتے ہیں کہ آج تم کل آؤ گی نا، کل ہاں انشاءاللہ چاہے آنا ہو نہ ہو، دل میں ہماری نیت ہو نہ ہو. تو کبھی بھی ہم ایسا اس وقت یہ بات نہیں کہیں جب ہمارے دل میں یہ چیز جو ہے فرم نہ ہو. اگر فرم یقین ہے تو پھر انشاءاللہ کہیں، اور نہیں ہے تو پھر نہ، آپ اس کو یا تو صاف لوگ منع کر دیں یا پھر انشاءاللہ نہ لگائے. اگر آپ کے دل پہ، ہمارے دل کے اندر کا کوئی ٹیڑھ ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا، کم از کم اللہ کا نام جو ہے اس کے لیے یوز نہ کریں. ہم نے تو اسی لیے یوز کر لیا اس کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور
کچھ آتی ہیں پتہ نہیں وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ واقعہ کہا تھا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ مجھ پہ وہی بھیجیں گے تو میں بتا دوں گا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، لیکن یہ کسی اوتھینٹک حدیث سے پتہ نہیں ہے، تو میں نے صرف سنا تھا، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کے معاملے میں یہ روایت بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہمارا السلام علیکم، جی میں نے ایک چیز کریکٹ کرنی ہے کہ یہ جو صورت ہے وہ مدنی ہے نا؟ یہ مکی سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اچھا. جی تو یہ اس کے جواب میں جب مطلب یہودیوں اور عیسائیوں نے آ کے آپ سے سوال کیا تھا، اس کے جواب میں مطلب آپ کو اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تھی نا؟ جی 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 جی، اچھا، اور ہجرت سے پہلے؟ ہجرت سے پہلے. اچھا صحیح. یہ سوال بلکہ یہودی عیسائی نے نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے جو مکہ کے لوگ تھے نا، انہوں ہاں نے کہا تھا کہ ہمیں ایسے سوال نکال کے دو جو ہمارے عرب میں کسی کو پتہ نہ ہو، اچھا. تو تاکہ ہمیں فوراً پتہ ہو کہ پھر جو ہے یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ قرآن سچا ہے کہ نہیں ہے. اور اس دوسری یہ مطلب میں نے کہیں سنا تھا، یہ پڑھا تھا کہ یہ دو ڈفرنٹ گروپ کا ذکر ہے یا ایک ہی اصحاب کہف کا، کہ کتبے نہیں والے الگ ہیں یا ان کے اپنے ہی دو گروہ کا مطلب ان میں غلط ہو گیا، یہ ان کے اپنے ہی گروپ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں، یہ وہ نہیں گروپ مطلب وہ جو نہیں. نہیں ان کا جو مطلب وہ کتبہ والے الگ تھے اور اصحاب کہف الگ تھے، یا یہ ایک ہی کا ذکر ہے؟ نہیں کیونکہ ایک ہی ہے. قرآن میں دو جگہ نہیں اللہ تعالیٰ ذکر کے ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف بھی کہا ہے، اور لوگوں نے جو ہے ان کو اصحاب رقیم کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نام بھی مینشن کر دیا ہے، کیونکہ ان کے اوپر عبارت بنا دی گئی تھی. پہلے تو وہ غار کے ہی لوگ تھے نا، لیکن جب لوگوں نے جو ہے ان پر جو ہے وہ خطبہ لگا دیا یا ان کے اوپر عبارت بنا دی تھی، تو عبارت یا خطبہ جو ہے رقیم کہلاتا تھا، تو اچھا لوگوں نے اس نام سے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نام بھی مینشن کر دیا. چلو صحیح، ٹھیک تو ہے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، وہ میں آپ نے شاید نہیں آئی تھی تو میں نے پہلے مینشن کر دیا تھا شاید. اچھا اچھا صحیح. اچھا، اور تم کچھ نہیں کر سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کو تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. یعنی جو ہم عیسائی روایات کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 164 کچھ اس طرح کا لکھا ہوا ہے، 166 164 دن جو ہے وہ سال رہے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ جو ہے 300 سال بتا رہا ہے. یہ قرآن جو ہے اپنا نہیں بتا رہا ہے، یہ لوگوں کی بات بتا رہا ہے. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. تو یہ لوگوں کی انٹرپریٹیشن ہے کہ 300 سال رہے، اور یہ 9 سال کا جو ٹائم کیوں بڑھایا ہے، یہ چاند کی تاریخوں کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے نا، جیسے چاند کی تاریخوں میں چینجز آ جاتی ہے نا، اگر 300 سال میں اگر ہم لونر منتھ کو اور سولر منتھ کو اگر ہم کاؤنٹ کریں ٹائمنگز کو، تو وہ 300 سال ہوگا. اگر چاند کی تاریخ سے دیکھیں تو 9 سال بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی یہاں بیان فرما دی. اور عیسائیوں کی جو روایت کے اندر آتا ہے وہ 164 سال اس کی روایات میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے کہ خوب دیکھنے والا سننے والا، یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لیے جو ہے جگہ پرووائڈ کی، کس طرح ان کے جو ہے 300 سال دیکھا جائے کتنا زیادہ طویل ہے. اگر آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا اہتمام فرمایا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں جو اٹھا بٹھایا. تو یہ تمام کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اس نے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کا کام کر دینا، اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں اپنی حکمتوں میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، چاہے وہ پروفٹس کیوں نہ ہو. تو جو کام اللہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکیلے ہی اپنا کر رہے ہوتے ہیں. روز ڈیسیجن اللہ نے لینا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کسی کو شامل نہیں کرتا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اور نبی نشانیوں کی آس میں بیٹھے رہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں دکھانی نشانی، آپ انتظار کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ جو اپنے فیصلے میں کسی کو شامل نہیں کرتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا تو سنا دو.
کوئی اس کی فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں، اور اگر تم کسی کے خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی مائیت پہ مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح اور شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے ہٹایا جا رہا ہے جو مکہ کے قریش تھے، جن کی زندگیاں جو تھی صرف دنیا ہی کے لیے جو تھی، اور مسلمانوں کا جو وہ مذاق اڑاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جو ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اب تم جو ہو ان کی راہ چھوڑ دو، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ یہ قریش کے جو ہے نا یہ امیر لوگ بھی ایمان لے آئے، تو یہ لوگ لائیں گے تو سارے وہ نیچے کے لوگ بھی ایمان لے آئیں گے، تو اب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کرتے تھے، اللہ اس اپنے لحاظ سے نہیں دیکھتے تھے، اس لحاظ سے دیکھتے تھے کاش یہ لوگ ایمان لے آئے، تو ان کو دیکھ کے جو دوسرے لوگ بھی جو ہے ایمان لے آئے، اور دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ اونچے لوگوں کو نہ دیکھو، اپنے ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں جب ظاہر سے مطلب اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے تو انسان کے اندر جو ہے کنٹینٹمنٹ اور جو ہے اطمینان کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی، یعنی ایسے ہمیں دنیا میں کتنے لوگ نظر آتے ہیں جو لیڈر بنے ہوئے ہیں اور اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ لیے چلتے ہیں، کیسے کیسے، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور یہ ہم دیکھتے چلے آئے کہ لوگ جو ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کس وجہ سے؟ ان کے ناموں کی وجہ سے، ان کی عزت کی وجہ سے، کہ دنیا میں جو ان کو عزت اور نام اور وقار اسٹیٹس ملا ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو، اور اکثریت کیا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کی اطاعت کر رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہی سبق دے رہا ہے کہ یہ لوگ غفلت میں ڈال دیں گے، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی، جس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ افراط و تفریط پر مبنی ہے، کیا مطلب ہے کہ وہ جو شخص جو ہے خدا کو بھول کر اپنے نفس کا بندہ بن جائے، اس کے ہر کام میں بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے حدود ناشتہ ہو کر رہ جاتا ہے، ایسے آدمی کی اطاعت کرنے کے معنی یہ ہے کہ اطاعت کرنے والا خود بھی حدود ناشتہ ہو جائے، اور جس وادی میں متا بھٹکے اس میں متی بھی بھٹکتا چلا جائے، کہ یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، نماز نہیں بھی پڑھ لوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ لوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی افراد و تفریط ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھ بھی لیا اور دوسروں کو نہ خوش مطلب کرنے کے لیے، جیسے وہ منافقین کا رویہ تھا، یہ منافقین والی یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی بات بتا رہا ہے کہ ان کا رویہ کیا ہے، کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، نبی کو خوش کرنے کے لیے، مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے پاس بھی آ جاتے تھے، اور اسی طرح جو تھے وہ یہودیوں کے پاس بھی اور کفار کے پاس بھی چلے جاتے تھے، تو یہ ہے افراط و تفریط کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے اپنے رویے جو ہے انسان چینج کر لے، لیکن اللہ کے لیے جو ہے اس کے اندر، اس کے اللہ کی رضا کے لیے اس کے دل میں جو ہے کوئی چیز بھی نہ ہو، تو یہ ہے افراط تفریط، تو صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے، ہم نے انکار کرنے والوں ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گہرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازہ کی جائے گی جو تیل کے تلچھٹ جیسا ہوگا، اور ان کا منہ بھول ڈالے گا بدترین پینے کی چیز اور بری آرام گاہ، اللہ تعالیٰ محفوظ ہے کہ پروردگار، اور وہ لوگ جو مان لے اور نیک عمل کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کتنی جب معاملات اتنے زبردست ہوتے ہیں، ظاہر ان کا جو طرز عمل تھا ان کفار کا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کا عمل اتنا سخت تھا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ایسی، مطلب اللہ کی جب بعض جگہ پہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات یا اس طرح کی جو جہنم کی بات کرتے ہیں نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں یہ لوگ، کہ جو نہیں مان رہے، اپنے نبی کو اذیت اور ایذا دے رہے ہیں، تو اللہ کا غضب آپ دیکھیں آیتوں کے اندر جو نظر آتا ہے کہ کتنا زبردست ان کا کیا انجام ہوگا، تو ایسے پانی سے ان کی تغاضا کی جائے گی، تیل کے تلچھٹ جیسا ہوگا، ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بری آرام گاہ، اور وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں، اور سارے جو مان رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین خوشخبری اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو یقیناً ہم نیکوکاروں لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پہ تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اعلیٰ درجے کی جائے قیام گاہ، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سرسری سے جنت کا ایک ذکر کیا ہے، تو جنت تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ آنکھوں کو پتہ ہے نہ کانوں نے اس کے بارے میں سنا ہے، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہنٹس دیے کہ یہ جنت جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگی، وہ تو انسان کو جب ہی پتہ چلے گی جب وہ اس کو اپنی آنکھوں سے جو اس کو دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا، اس پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، اور وہی اللہ تعالیٰ جو ثابت قدمی جو ہے تو نے اصحاب کہف کو دی ہمیں بھی عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلائے،
اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل کرے, ہمیں جنت الفردوس کا ساتھی بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.